बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ मैं हूं मुमताज बेग। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुआरका हक की। जो जश्न है, हम कह रहे हैं उस हवाले से पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद नजर आ रही है, खुश नजर आ रही है और इस जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यकीनन नाज़रीन, गुज़िश्ता साल 6 से 7 मई की दरमियानी शब में भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर और जंग का आगाज किया, और ये इतना हम कहेंगे कि कम अरसे का जंग साबित हुआ कि 5 दिन के अंदर ही पाकिस्तान फातह करार पाया और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अस्करी क़यादत ने जिस तरह से परफॉर्म किया और साथ ही हमारी सिविल जो क़यादत है उन्होंने भी इस चीज में बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लिया। अब नाज़रीन, बात आज हमने प्रोग्राम में ये करनी है कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, क्या आप पाकिस्तान की इस ताकत को मद्देनजर रखते हुए भारत को कुछ समझ लगी है कि अगली बार जो है वो थोड़ा सा मुहतात रहना है? पाकिस्तान ने अपनी फौजी जो ताकत है उसका मुजाहरा किया, साथ ही सिफारती महाज पर उस ताकत को इस्तेमाल में लाते हुए कामयाबियां समेटी हैं। और आज नाजरीन, ईरान और यहाँ पर अमेरिका के माबेन साथी का एक अहम किरदार अदा किया जा रहा है। इसी बात से नाजरीन, प्रोग्राम में हमारे साथ में गुफ्तगू होंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है नाजरीन, डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, साथ ही डॉक्टर अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है शिराज खान साहब ने, और हमें ज्वाइन किया है सजाद अजहर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फरमाइएगा, मुआरका हक की कामयाबी, बुनियादी मरसूस ऑपरेशन कामयाब हुआ और 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं, पाकिस्तानी कौम को क्या आप पैगाम देती हैं? और ये एक जश्न की सूरत में इस वक्त पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। फरमाइएगा, व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दैट? बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस मार्का हक से ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान में जोग्राफिया नहीं है, यानी कि कोई सिर्फ जोग्राफियाई सरहदें या एक ख़ित्ता ज़मीन का नाम नहीं, बल्कि एक नज़रिए का नाम है। और जो नज़रियात हैं वो इत्तेहाद के साथ, कुर्बानी के साथ, बेलौस मेहनतों के साथ, मोहब्बतों के साथ परवान चढ़ते हैं, और इस मार्का हक ने यह साबित किया। इसके 2 पहलू जो है, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो मैं नुमायाँ करना चाहूँगी, क्योंकि इस हफ़्ते पूरे में मैंने बहुत सारी तकरीबात देखी जो कि मार्का हक की सेलिब्रेशंस के सिलसिले में ये हो रही हैं, और मार्का हक को हर सतह पे जो है वो इसकी खुशी मनाई जा रही है, इसकी पजीराई हो रही है। इसके में आगाज़ में जो जिन 2 लोगों को मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, एक तो वो शुहदा हैं जिनकी जानें इस मार्के के दौरान काम में आईं। मैं उन माँओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन बच्चों को, और वो जिन्होंने अपने शरीके हयात इस जंग में खो दिए, उनको सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। बुनियान अल मरसूस का मतलब यही है, सीसा पलाई दीवार। ये जंग तारीख के में तो शायद 4 दिनों की है, लेकिन इसका महज 2-3 घंटे के अंदर अंदर फ़ैसला हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सब्र के साथ इंतज़ार किया कि शायद ये जारहियत जो है कम हो जाए, और यही जो सब्र था वो भारत के लिए, हमारे दुश्मन के लिए जो है एक खौफ में बदलना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो खामोशी थी, ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा होती है। और फिर वही हुआ कि बयान अल मरसूस के साथ ही उनको ये उन पे साबित हो गया कि सिर्फ जारहियत करने से ही कौमों को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि वहाँ से मुंह तोड़ जवाब भी आ सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो लोग हैं, यानी हमारे शुहदा और हमारे गाजी, जब हम मार्का हक की आज बात कर रहे हैं, हम लोगों इसको सराह रहे हैं, तो इनमें इन दोनों का हक सबसे ज़्यादा बनता है कि उनको हर सतह पे जो है उनके बारे में बात की जाए और उनकी बहादुरी को बयान किया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको पता चले कि कौमें जो हैं वो किस तरह से अपने सरहदों का और अपने नज़रियात का दिफा करती हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो है हमारे नौजवान। मैं अपने नौजवानों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि ये सिर्फ महज तोपो तफंग की जंग नहीं थी, महज असलहे की नुमाइश की जंग नहीं थी, बल्कि इसमें ये देखिए कि ये जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया है, वहाँ से पैर दर पे ऐसे हमले हो रहे थे जो कि लफाजी थी, लेकिन वो आसाब शिकन
شل کرنا چاہتے تھے ہماری قوم کے، لیکن اس موقع پر ہماری نوجوان نسل نے جذباتیت سے کام نہیں لیا، ایک سطحی سے جذبات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پورے صبر حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ حکومتی بیانیے پر اعتماد کیا، اور جو حکومت نے بیان جاری کیا صرف اسی کے اوپر پوری قوم متفق رہی، چاہے وہ کسی بھی طبقہ سے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا، یا وہ کسی بھی سطح پہ وہ کام کر رہے تھے، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ سب سے زیادہ قابل بھروسہ سمجھا جو کہ حکومت وقت نے ان کے سامنے بیان کی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس نے ہمارے ملک کا جو ایک سیاسی منظرنامہ تھا اس میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی رونما کی، اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم محض جذباتی سی قوم نہیں ہیں جو کہ کسی پروپیگنڈے کے پیچھے یا ٹرک کی بتی جس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑے، بلکہ اب ہماری جو نئی نسل ہے وہ بہت باشعور ہے۔ نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اعداد و شمار کو دیکھنا ہے، کس طرح سے ہم نے حقائق کو تلاش کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے ان حقائق پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی حکمت عملی اپنانی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ نوجوان نسل میں جو ہے اب کرٹیکل اینڈ کریٹیو تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مارکہ حق کا یہ سب سے نمایاں یہ پہلو ہیں جو میں نے آپ کے پروگرام کے آغاز میں بیان کیے ہیں۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحبہ، اینڈ یو اسپوک ویری ویل۔ میں آگے بڑھوں گی ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا 1 سال مکمل ہو چکے ہیں، نہ بھارت کوئی ثبوت دے پایا، نہ کوئی شواہد سامنے رکھ پایا، اور اپنی جگہ سائی کا باعث وہ خود بنا ہے۔ اب فرمائیے گا 1 سال میں یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان جنگی محاذ پر کامیاب ہوا، سفارتی محاذ پر اس حد تک جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے کہ آج 2 بڑے ممالک کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ واٹس یور انالیسس؟ سب سے پہلے تو میں ساری ناظرین اور ساری قوم کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی آف نیشن میں پاکستان جس طرح سے ٹاورنگ اس وقت کھڑا ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی لوگوں کے عالمی منظرنامے میں بھی اور داخلی منظرنامے میں بھی، یہ ایک بہت مثبت اور بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ پاکستان کا جو مقام ہے، پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے، پاکستان نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے، نہ تو دنیا میں وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور شاید قوم کو بھی پوری طرح اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان نے کس طرح سے منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، چند گھنٹوں میں فیصلہ تو یقیناً ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے تو ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو بناتے ہوئے اور پھر پاکستان کو سنوارتے ہوئے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے۔ پھر میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وہ سپوت پیدا کیے کہ جنہوں نے واقعتاً وہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے دشمن پر جھپٹ پڑے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حق کی فتح کس طرح سے ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو آج ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپریشن بنیان مرصوص کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہماری ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ٹرمینالوجیز اپنے اندر بہت گہرائی رکھتی ہیں، اور میں نے اسی لیے پاکستان بننے کے بعد کا ذکر کیا، پاکستان بنتے ہوئے کا ذکر کیا، اور پاکستان کو سنبھالتے ہوئے کا ذکر کیا۔ بات یہ ہے کہ جب حق پر ہوتے ہیں تو وہ حق تو ہمیشہ حاوی ہو جانے کے لیے، نافذ ہو جانے کے لیے، حق تو ہمیشہ جیتنے کے لیے ہوتا ہے، اور باطل تو ہے وہ تو ہمیشہ مٹ جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ اپنی دفاعی جو صلاحیت تھی اس کا مظاہرہ کیا، اپنی جو سفارتی اس کی سارا اس کا ہوم ورک تھا اس کا مظاہرہ کیا۔ پھر یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں نے جس طرح سے ہمیں سپورٹ کیا ہے، یہ بھی ایک واقعتاً جو ہم یا کہا کرتے ہیں کہ ہماری دوستی چائنا کے ساتھ ہماری دوستی وہ ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہے، یہ بھی کھل کر سامنے آ گئی بات۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک اور جو غرور ہم نے اپنے ازلی دشمن بھارت کا اس مارکہ حق میں پاش کر کے رکھ دیا ہے، وہ یہ تھا کہ دنیا بھی یہ سمجھتی تھی، پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، اور انڈیا تو اس غرور میں تھا کہ یہ جو ماڈرن جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے، بالخصوص اس میں یہ جو آئی ٹی ہے اور جو یہ جو اسکلز ہیں،
ان سکلز میں شاید MIT میں بہت سارے بھارت کے بھی لوگ موجود ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ شاید اس میں بہت آگے ہیں. تو یہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے خاموشی کے ساتھ، پاکستان نے اپنی ساری یہ مینٹین کرتے ہوئے یہ ساری صورتحال، اس میں یہ دیکھا گیا کہ پاکستان نے دنیا کو یہ چونکا کر رکھ دیا. ہمارا دشمن تو انگشت بدندہ تھا ہی، دنیا بھی بڑی حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی. اور اس کے بعد کا یہ جو 1 سال کا منظر نامہ ہے، جس میں پاکستان کمیٹی آف نیشن میں اس کے دنیا کے ہر میڈیا کے اندر جس ملک کا ذکر آ رہا ہے، یہ پاکستان، اور اس کا وہ جو بہت ہی خوبصورت سبز ہلالی پرچم ہے وہ ہر اسکرین پر لہرا رہا ہے. یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ پاکستان نے اپنی حیثیت کو مارکہ حق میں منوا لیا ہے. یہاں میں ابتدا میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میڈیا اس پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ صرف ہم نے دفاعی جنگ نہیں لڑی، ہم نے ایک کمپریہنسو فتح حاصل کی ہے. اور اس کمپریہنسو فتح میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے میڈیا نے انتہائی ذمہ دارانہ آتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن پر بات کی. وہ ٹاک شوز ہوں، وہ خبریں ہوں، وہ امبیڈڈ جرنلزم ہو، جو بھی پرسپیکٹیو اس کا لے لیا جائے. اس کے برعکس جو بھارت ہے، وہ انہوں نے جیسے وہ فالس فلیگ آپریشن ہیں ان کے، اسی طرح سے ان کے میڈیا کی جگ ہنسائی ہوئی. انہوں نے جس طرح سے لاہور کے اندر سمندر جو ہے نا وہ ظاہر کرنے شروع کر دیے. دنیا میں اس وقت بھارت بالکل اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی مسخرہ ہوتا ہے، جو بالکل کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت خوبصورتی سے ایک ہمہ جہت جنگ لڑی، اور واقعتاً بنیان مرصوص جیسے ڈاکٹر کیلا کہہ رہی تھی، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم متحد رہی، اور اپنے جو داخلی اختلافات تھے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں تھیں اور جو اس کی نظریاتی سرحدیں تھیں، دونوں کی حفاظت کی. اور یہاں میں ان بچوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس جنگ میں پیش کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ساری قوم کی، کہ ایک کامیابی کو حاصل کرنا اور اسے مینٹین رکھنا، یہ دونوں ایک جہد مسلسل کا کام ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. شراز صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ہم ہیں بنیان مرصوص آپریشن بنیان مرصوص کامیاب کر دکھایا، اور آج مارکہ حق کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے. مجھے بتائیں، خیر پاکستان میں تو ہر جگہ جو ہے وہ اس مارکہ حق کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان سے باہر بھی جو پاکستانی ہیں وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں بھی نو ڈاؤٹ کہ یہ پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی ملک سے باہر آباد ہیں ان کے لیے فخر کی بات ہے، اور سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. اور تمام تر سفارتخانوں میں اور کونسل جنرل جتنے بھی تھے، کونسلیٹ جو ہوتے ہیں وہاں پر سیلیبریشن ہو رہی ہے. چھوٹی موٹی کمیونٹیز کی جو تقریبات ہیں ان کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور خاص کر کے جمعے کی نماز کے بعد باقاعدہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی ہیں. دیکھیں، مارکہ حق کے حوالے سے لائک بائی دوسرے کولیگ جو باتیں کر رہے ہیں، لیٹس پے دی ٹربیوٹ کہ یہ جو مارکہ حق میں یا جو مئی میں جنگ ہوئی پچھلے سال، اس میں جو ہمارے شہداء ہیں، نوجوان ہیں، یا لائن آف کنٹرول، کشمیر کے لائن آف کنٹرول پہ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ایسے بیٹے جنم دینے کی جنم تک توفیق عطا کرے جو ملک کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں، پاکستانی اطلاع سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی دہشت گردی نہ ہو، ملک پر کوئی حملہ نہ کر دے. تو نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، بہت بڑی جنگ ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ، 2-3 چیزوں میں بھارت نے ناکامی حاصل کی اور ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی. پہلی بات یہ کہ بھارت کو ایک دنیا میں اس کا ایک برم تھا کہ بھارت کی 1.4 بلین کی آبادی ہے، تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے.
اس کی اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے، اس کا جو رقبہ ہے وہ پاکستان سے کوئی کئی گنا زیادہ ہے، یعنی 30 اس کی ریاستیں ہیں۔ اکانومی کا جیسا میں نے کہا ہے، دنیا کے اندر ایک اس کا برم تھا اور ایک نام بنا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی آرمی بھی اس کی بڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کنونشنل وار میں اس طرح اتنی بڑی سائز اس کی آرمی نہیں ہے، ملک چھوٹا ہے، اکانومی اس طرح کی نہیں ہے۔ تو پاکستان ہو سکتا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں اپنے دفاعی اعتبار سے بہت یعنی کہ اس کو وہ ایج حاصل نہیں ہے، بھارت کو ایج حاصل ہے، لیکن جو امریکہ حق ہوا یا بنیان المرصوص جو آپریشن ہوا یا جس طرح جو انہوں نے کیا تھا آپریشن سندور، اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر مبنی تھی، چونکہ پہلگام حملہ جو کشمیر کے گھنی جنگلات میں سیاحتی مقام پر ہوا اور 22 اپریل 2025 کو یہ واقعہ ہوا اور یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پاکستان نے کنڈیم کیا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے فوراً بعد ودن منٹ دلی سے پورے ہندوستان سے پاکستان پر الزام لگا کہ پاکستان نے یہ دہشت گردی کروائی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہم اس کی آزادانہ طور پر انکوائری کراتے ہیں، یونائٹڈ نیشن سے کروا لیں، انڈیپینڈنٹ ادارے کوئی ملک بنا دیں، آپ انکوائری کریں۔ اور ہر جگہ پاکستان نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ ہمیں یا ثبوت کوئی پیش کریں کہ واقعہ اس میں ہم ملوث تھے، نہ ہی تو وہ دہشت گرد انڈیا پکڑ سکا، نہ ہی بین الاقوامی سطح پر کسی پلیٹ فارم کے اوپر جا کر اپنا کوئی ثبوت پیش کر سکا۔ ایون دین کہ اپنے وفود بھیجے دنیا کے باہر کے ممالک میں بھارت نے کہ پاکستان نے یہ دہشت گردی کروائی ہے ہمارے اوپر، لیکن اس کے بعد دھمکیاں بھی جاری رہی، پاکستان کو دھمکیاں بھی دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کسی کی کوئی بات کی پرواہ نہیں کی، جیسے پاکستان از اے بنانا ریپبلک اینڈ دین دے اٹیک اس، دے اٹیکس آن دا ماسک، دے اٹیکڈ آن ماسکس، دے اٹیکڈ آن یعنی پبلک جو سول انفراسٹرکچر ہے وہاں پر پورے آزاد کشمیر میں اور کشمیر کے سیکٹر میں، ایون دین ود ان پاکستان رحیم یار خان تک انہوں نے اٹیک کیا، اور پاکستان شوڈ اے ویری ریسٹرینڈ، ہم نے بہت ریسٹرینڈ شو کیا۔ لیکن پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بات میں کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یو ویٹ فار آور ریسپانس نو، جب یہاں نور بے سیر خان کے اوپر جب آ کے یہاں اس کے قریب جا کر انہوں نے جب اٹیک کیا تو اس وقت پاکستان نے کہا یو ویٹ ناؤ وی ول ریسپونڈ یو اینڈ وی ول ریسپونڈ in our own time and we will choose the targets۔ تو پاکستان نے جب ریسپانس کیا تو کل جو یہ دیکھیں، اور ود ان few minutes few hours جو انڈیا کے جتنے بھی طیارے تھے وہ گراؤنڈ ہو گئے، ان کا ریڈار سسٹم جام ہو گیا، پاکستان کو اس کے اوپر پورا کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اینڈ دین اگین پاکستان اگر چاہتا تو اپنی ملٹری کو انڈیا کے اندر داخل کر سکتا تھا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی مطابق کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، اتنے طیارے مار گرائے، اس کے بعد انڈیا کو ہماری پاکستان کی ایک عزت بنی، اوورسیز میں بھی بنی، پاکستان از دا کنٹری وچ ہی کین ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ انڈیا کی جو ہیجمنی تھی، جو بالادستی تھی، وہ بیانیے میں بھی پٹ گیا، وہ دہشت گردی، وہ چونکہ ہمیں ہمیشہ پورٹریٹ کرتا تھا کہ اسے ٹیررسٹ اسٹیٹ وچ ایون دین وہ بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، وہ افغانستان کے ذریعے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے، ایون دین کلبھوشن یادو اس کا ملٹری سرونگ جو کمانڈر ہے وہ ہماری کسٹڈی کے اندر ہے، ہم نے کوئٹہ میں اس کو پکڑا ہے، تو وہ جو اس کا بیانیہ تھا وہ بھی پٹ گیا، انٹرنیشنل سطح پر بھی اس کو جگ آسائی کا سامنا کرنا پڑا، اور وار کے اندر بھی اس کو شکست ہوئی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک سال میں اس میں سے کنکلوڈ کرتا ہوں، ایک سال میں دیکھیں جو انڈیا ہے نا وہ ہمارا نیبر ہے، اور انڈیا از ناٹ آل اباؤٹ مودی کی جو پالیسیاں ہیں، اور وہ ہماری طرف بھی کوئی لوگ انڈیا کے یعنی کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے، اور انڈیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتا، اور ہمارے بارڈر بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس سے سبق سیکھ کر یہ جائے کہ ہم ڈائلاگ کی طرف آئے، ہم آپس میں گفت و شنید کریں، کشمیر کا مسئلہ حل کریں۔ ہمیں آج بھی دھمکیاں وہاں سے ملتی ہیں، اور ان کو وہ زخم ان کا بھرا نہیں جا رہا کہ ان کو جو شکست ہوئی ہے امریکہ حق میں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک اچھی ہمسائے کی طرح ہمارے پرابلمز کامن ہیں،
ہم زبان شیئر کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں، ہم صدیوں ایک ساتھ رہے ہیں. ہمیں صحیح ہمیں ڈائلاگ کے ٹیبل پر آ کر اپنے ڈفرینس کو مٹانا چاہیے، کیونکہ یہی ایک واحد حال ہے. اور ہمارے کامن انیمیز انڈین کے اور ہمارے کامن انیمیز جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے، پوورٹی ہے. ہمیں جو بجٹ پر پیسے انڈیا خرچ کر رہا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنی پوورٹی کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. اور یہاں بھی جو انڈین شراز UK صاحب، یورپ میں رہتے ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. اگر آپ مذاکرات کے کہتے ہیں یا ٹیبل ٹاک کا کہتے ہیں تو دونوں طرف سے یہ کوششیں ہونی چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ پاکستان از امن اوپن. کی بات کی ہے، ہمیشہ امن پاکستان کی بات کی ہے. دوسری سائڈ سے جی جی Pakistan is always open, and Pakistan already offered at every platform that we are ready to dialogue. But if you fight, talk, fight, then we can do the same thing. But the solution is this: ہم ہمسائے ہیں، ہمارے کامن انیمیز جو ہے وہ غربت ہے، مہنگائی ہے، تعلیم ہے، یہ ساری ٹھیک ہے. چیزیں I got ہم your point. We cannot change our neighbors. Okay, all right. I got your point. Now let me ask question to Dr. Saiba. Dr. جی Saiba جی فرمائیے گا. We cannot change our neighbors جیسے کہ شراز صاحب فرما رہے تھے. لیکن جب بھی اس طرح کی کوئی معاملات آتے ہیں تو یقیناً یہ دو طرفہ یہ بائلیٹرل معاملات ہیں، بائلیٹرل ریلیشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ ون سائڈڈ معاملات بہتر کرنے سے کیا واقعی اوور آل سچویشن کنٹرولڈ میں رہتی ہے؟ نہیں، اس سوال کا ڈائریکٹ جواب تو یہ ہے کہ بائیلیٹرل ریلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ تعلقات. یونیلیٹرل ریلیشنز کا ابھی تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس طرح کی جہاں پہ اتنی انیمیٹی شو ہو، ہر وقت جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے ہم لوگ تیار رہیں. تو اس صورت میں جو ہے یونیلیٹرل ریلیشنز نہیں ہو سکتے، بلکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے زبان میں اس کو بائیلیٹرل ریلیشنز کہتے ہیں. اور بائیلیٹرل ریلیشنز کچھ گیو اینڈ ٹیک کے بیس کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس میں ون ون سچویشن تبھی کریٹ ہوتی ہے جب آپ دوسرے کا بھی خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے ون سائیڈڈ یہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک اس وقت بھارت کا تعلق ہے تو بھارت نے ذرا بھی لچک نہیں دکھائی، کیونکہ وہ ابھی تک اسی پرانے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ شاید اس کی مدد کے لیے اسرائیل آ جائے گا اور اسرائیل کی مدد کے لیے US آ جائے گا اور ہم یہ ٹرائینگل پورا کر لیں گے. ہم ٹیکس کرتے ہیں ہمارے سجاد صاحب موجود ہیں، سجاد اظہر صاحب. میں ذرا پہلے ان کی جانب بڑھ لوں. سجاد صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام. فرمائیے گا، ہم بائیلیٹرل ریلیشن کا ذکر کر رہے ہیں اور اس میں یہاں پر پاکستان اور بھارت دونوں کی طرف سے اگر مذاکرات ہونے ہیں یا پھر مسئلہ کشمیر کے اوپر بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، تو یقیناً یہ دونوں دو طرفہ کام ہوں گے یا پھر یک طرفہ معاملات چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال تو اس وقت جو ہے وہ اہم ہو کہ جب جو ہے وہ ہمارا مخالف فریق جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرے. اب دیکھیں پوری دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ بھارت کو اس مارکے حق کے اندر جو جنگ تھی مئی کے اندر، اس میں بہت عبرتناک شکست ہوئی ہے، جس کی واضح مثال صرف وہ دیکھ لیں کہ جو کمپنی J-10C بنا رہی تھی، چانگ ڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن، اس کے شیئرز میں 60% تک اضافہ ہوا ہے صرف ایک سال کے دوران. مئی 2025 سے مئی 2026 کے دوران چانگ ڈونگ کارپوریشن کے جو شیئرز ہیں جو J-10C کمپنی بناتی ہے، اس کے شیئرز میں 60% اضافہ ہوا ہے اور اسے $8 ارب سے زیادہ کا فائدہ ایکسٹرا ہوا ہے. جبکہ وہ کمپنی ڈیسالٹ کمپنی جو رافیل بناتی ہے فرانس کی، اس کے شیئرز میں 30% سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے اور اسے اربوں یورو جو پاؤنڈ ہیں، یوروز اربوں یوروز ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے. تو اس سے بہت واضح ہے کہ کس نے کس کے جہاز گرائے ہیں. تو یہ پہلے تو انڈیا اپنی شکست تسلیم کرے، وہ حقیقت جو ہے وہ اس کو تسلیم کرے کہ کہاں پہ کھڑے ہیں. بدقسمتی سے مودی جو ہیں، جو ایک مینٹل اپروچ چاہیے ہوتی ہے، جو آپ کو بڑے ایشوز ریزالو کرنے کے لیے آپ کو جو ایک شعور چاہیے ہوتا ہے، جس سطح کی مینٹل اپروچ چاہیے ہوتی ہے، وہ مودی میں بالکل نہیں ہے. اور مودی جو ہے اس شرمناک شکست کے باوجود ابھی بھی جو ہے وہ دھمکیاں محض زبان استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کی زبان استعمال کر کے
انہوں نے بنگال کے اندر جو انتخابات تھے ان کے ووٹرز کو گمراہ کیا ہے اور نتائج اپنے حق میں کیے ہیں۔ اب بھی مودی اگر یہ چاہتے ہیں ایک اور جنگ چاہتے ہیں تو وہ یہ بھی آزما لیں، جیسا کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے اس مئی کی جنگ جو تھی گزشتہ سال اس میں صرف اپنی 10% فوجی طاقت کا استعمال کیا ہے، جب ہم 100% کریں گے تو ان کو سمجھ لگ جائے گی۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ سمجھیں ایشوز کو بدقسمتی سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انڈیا جو خود کو ایک پلورسٹک اور ایک لبرل سماج کہتا تھا، اس کو بالکل بی جے پی نے آ کے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بی جے پی بھی بنیادی طور پہ جو اسرائیل کی زائنزم ہے اس کی توسیع لگتی ہے، اور جس طرح اسرائیل نے پورے مشرق وسطیٰ کا امن پے و بالا کر رکھا ہے، اسی طرح جو مودی سرکار ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ غلطی پہ ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جو انڈیا کو صفحہ ہستی سے منٹوں کے اندر مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں واضح ہیں، یہ باتیں اگر وہ تسلیم کر لیں تو ہم ایشوز جو ہیں وہ بیٹھ کے بائی لیٹرل پیسفل مینرز میں ریزالو کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ یہ تسلیم نہیں کرتے، خود جو ہیں وہ گمراہ جو ہے ہو کے اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ مذاکرات کیسے ہوں گے، دیر پا امن جو ہے وہ اس ساؤتھ ایشیا کے اندر کیسے ہوگا؟ یہ تو ممکن جو ہے جب تک بی جے پی ہے، جب تک بی جے پی کی جو ہے پیچھے ہندو توا کی سوچ ہے، مودیزم ہے، تو تب تک یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جب تک پاکستان اپنی طرف سے اپنی جو کوششیں ہیں امن کے لیے وہ تو کرتا رہے گا، اینڈ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس سائڈ سے جب تک شکست تسلیم نہ ہو تب تک کچھ اور نہیں دیکھا ہے سمجھا جا سکتا۔ تو مجھے بتائیں آنکھیں بند کرنے سے کیا واقعی اندھیرا ہو جائے گا؟ بھارت کی تسلیم نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ جبکہ عالمی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان اس جنگ کو جیت چکا۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ وہ بی جے پی جو ہے وہ جو ریڈیکلزم ہے، جو انتہا پسندی ہے، اس کو اس لیول پہ لے گئی ہے قوم کے اندر۔ آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں، وہ میڈیا جو میڈیا کے وہ تمام لوگ جو امن کی بات کرتے ہیں، ہمسایوں سے اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں، ایشوز ریزالو کرنے کی بات کرتے ہیں اور ایک لبرل انڈیا کی بات کرتے ہیں، ان سب کو سائیڈ لائن پہ کر دیا گیا ہے۔ تو انڈیا کا میڈیا میں جو ہے وہ مودی چلا رہا ہے، یہ مودی میڈیا ہے، یہ انڈیا کے پورے انڈیا کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جو ساری انتہا پسندی ہے جو بھارت ہے، تو اس سے بھارت کو خطرہ ہے، بھارت کی اقلیتوں کو خطرہ ہے، اور بھارت کے ہمسایوں کو خطرہ ہے اس سوچ سے، اور اس سے پوری دنیا کا امن وابستہ ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اس کے ایک بٹن سے بمبئی تک، ڈھاکہ تک، یہ جو سارا ریجن ہے یہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، یہ جو ہے وہ کوئی دیر پا امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جنگ بندی ہے، یہ امن کی جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ جس طرح مسلسل وہاں سے بھی جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے۔ میں اس پہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی شرا صاحب، میں بھی سے ایک بات ہم بول رہے ہیں کہ جو پاکستان کا اس دوران جو دفاع ہے وہ جہاں پر ہم مئی 2025 میں کھڑے تھے اس سے بہت بہتر ہے۔ ابھی جو چین سے ہم نے GS-35 تھنڈر طیارے جو لیے 40 کے قریب، اس پر ہمارے ذرا ابھی ڈیلیور ہوں گے، اس میں ہمارے جو پائلٹ ہے اس کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اس کا پورا کنٹرول ہے۔ یہ دنیا میں بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا جو لڑاکا طیارہ ہے جو کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے، ابھی کسی کو نہیں ملا۔ ایک تو یہ، اس میں ایک سال میں ہم نے بہت اور بھی ایڈوانس چیزیں لی ہیں جس سے ہمارا دفاع تو بہت مضبوط ہوا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم میں نا ایک بڑی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے ڈیفرنسز جتنے بھی ہوں، دشمن کے مقابلے میں پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے یونیفیکیشن دیکھی ہے مئی 2025 میں جب جنگ ہو رہی تھی باہر کی دنیا میں۔ ہمارا میڈیا نے بھی بہت اچھا ذمہ داری سے یہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اپنے
यानी जंग के इस माहौल के अंदर। और इंडिया का मीडिया ऑब्वियसली जैसे सजाद साहब कह रहे हैं, वो तो अपने न्यूज रूम से बम बरसा रहा था पाकिस्तान, और कह रहे थे हमारी जो वॉरशिप है वो भी समुद्र में पहुंच गई है, ये होगा वो होगा। लेकिन जब जवाब दिया गया तो ऑब्वियसली जवाब दिया गया, हमें नहीं पता चला, ये भी मामला उनकी मीडिया ने दिखाया है, ये भी दिख रहा। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए हैविंग सेड दैट दिस ऑल, एक बात बहुत समझ लेनी चाहिए कि जंग जो है वो मिजरी लाती है, जंग जो है वो तबाही लाती है, जंग गुर्बत लाती है, जंग जान और माल का नुकसान करती है। उधर भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी पाकिस्तान के सिंपैथाइजर हैं, पाकिस्तान से उनकी वफादारियां भी हैं। सिख है, खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है। वहाँ जो निचली जात के हिंदू हैं, जैसे बिहार के इलेक्शन की बात हुई है, 90 मिलियन के करीब लोगों को वोट ही नहीं देने दिया गया, उनको कर दिया। तो वहां भी हालात मोदी रिजीम के लिए ठीक नहीं है। हमारी जो कोशिश होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमने नॉन वायलेंस की एक पॉलिसी रखनी है, और हम एग्रेशन नहीं चाहते। वो हम जो कामयाबियां हमने समेटी है इस फारती सतह पर, हमें जो अभी स्टेटस मिला है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का जो रोल मिला है, that was the basically start from the May, जो भारत ने हमाकत की, उसी वजह से हमें ये स्टेटस आज मिला है। तो हमें ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो हमें स्टेटस मिला है, we should convert this unity, और ये जो फतह है, we should convert this one to strengthen our economy। और जो जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, वो अफगानिस्तान का सेक्टर है, वो कहीं और का सेक्टर है, वो सारे चैप्टर क्लोज करें। और मुल्क के अंदर भी हम ये जो यूनिफिकेशन की फिजा बनी हुई है, एक बात, ये जो यूनिफिकेशन की सुल्तान बनी हुई है, इससे हम अपनी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन या डिफरेंस इन विद इन द कंट्री है, वो भी खत्म करें, और अपने अदारे, पार्लियामेंट है, अदलिया है, इकॉनमी है, ये सारी चीजें बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आप चूंकि अपना एनालिसिस दे रही थी और मैंने आपको बीच में रोका था, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से अभी ये जो सूरत हाल है, आज हम इस दिन को मना रहे हैं और हम अपने शुहदा को और अपने गाजियों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस जंग के नतीजे में जो भी मुस्बत सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बनी, ख़ास तौर पे जो सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान ने समेटी हैं, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि इतने कम अरसे में पाकिस्तान ने जो है अपना सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया, और ख़ास तौर पे अभी ईरान और US के दरमियान जो मीडिएटर का जो किरदार है उसको भी बखूबी निभाया और अभी निभा रहा है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है सिफारती सतह के ऊपर, वो बहुत मजबूत है। तो इस सिलसिले में हमें जो अलर्ट रहने की ज़रूरत है वो ये है कि अभी तक हमारा इंडस वाटर ट्रीटी जो उस जंग के नतीजे में, यानी जो ये जंग शुरू ही इस बात से हुई थी और इसके बाद उसको हमने अपनी रेड लाइन करार दिया हुआ है, वो अभी तक अबायंस में है, उसको बहाल कराने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है उसका गारंटियर है, और वर्ल्ड बैंक ने हमें अभी पिछले दिनों जो है हमें मिडल ईस्ट के इसमें रीजन में डाल दिया है, और अब हमारा तकाबुल जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ होगा। तो इस सिलसिले में इसका मतलब ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे ताल्लुकात के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर करने में मसरूफ़ है। तो मैं समझती हूँ कि ये बेहतरीन वक्त है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी बात करें, ताकि हम अपनी ये जो रेड लाइन है, जिसको पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन करार दिया हुआ है, उसके ऊपर जो है हम पूरी तरह से अमल करें, और इस जो हमने फतह हासिल की है इसके हमें ऐसे समरात मिलें जिसका कि मुस्तकबिल पे जिसके दूरस्त असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि भारत ने वहाँ से शिकस्त खाने के बाद जो एक इंतहाई ख़तरनाक चाल चली है, वो अफ़गानिस्तान में अपनी प्रॉक्सिस को उसने अलर्ट कर दिया, और प्रॉक्सिस को जो है उसने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसको भी बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से और बड़े ही मैं समझती हूँ कि जिसको कहते हैं विजनरी तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जब तक हम इन चीज़ों को अपनी इस फतह का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर जो चीज़ें हैं वो इस तरफ चली जाए, क्योंकि देखें इस वक्त बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है वर्ल्ड
گلوبل پالیٹکس کے اندر، اور کسی وقت بھی کوئی چینج آ سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ریڈ لائنز ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور گاہے بگاہے جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے حق میں اس وقت لوگ ہیں، اور عالمی سطح کے اوپر نا گیو اینڈ ٹیک اور فائدے اور اپنے مفاد کو ہی سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے. ہر اسٹیٹ اپنا اسٹیٹ انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے اوپر رکھتی ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم عالمی سطح کے اوپر نہ صرف پاکستان کے دفاع کے لیے جیسے ہم نیک نامی کما چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے اور اپنے ملک کی مضبوط معیشت کی سمت بھی ایسے قدم اٹھائیں جس کے دورست اثرات مرتب ہوں، اور ہماری ملک و قوم کے لیے بھی اس کا فائدہ ہو، اور ہمارا جو ایک عام آدمی ہے اس تک بھی اس کے ثمرات پہنچے. کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں جو معیشت پہ اثرات پڑے، اور اس کے بعد جو فوراً ایران اور یو ایس اور اسرائیل کے درمیان میں جو کانفلکٹ شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کی معیشت پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں اس کا شکار جو ہے وہ ہر ایک عام آدمی ہے. اوپر سے لے کے اوپر والوں کو تو شاید جو ٹاپ کلاس ہے ان کو تو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن ہمارے ملک کے جو غریب لوگ ہیں وہ پس کر رہ گئے ہیں. تو اس طرف بھی اس فتح کی خوشی میں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ گلگت بلتستان میں ہیں تو وہاں بتانا مارکا حق وہاں پر کیسے بنایا گیا محوش، وہاں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ناصر، میں ابھی ایک ایونٹ جو ہے وہ اٹینڈ کر کے آئی ہوں، اور یہاں پر بھی یقیناً جو باسی ہیں گلگت بلتستان کے، وہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی افواج پاکستان کے ساتھ جس طرح سے اظہار محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے واضح یہ ایونٹ بھی تھا. اور یہاں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر یہ ایونٹس کیے جا رہے ہیں. تو میں چراغ صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں بعد میں خبریں پہنچا دوں، اور ڈاکٹر صاحب چونکہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے تو ان سے ذرا یہ جو معاملات آپ نے ڈسکس کیے نا چراغ صاحب کہ what should be done next. ہم نے جنگی محاذ پہ کامیابی حاصل کر لی، طاقت کا مظاہرہ کر دیا، سفارتی محاذ پہ چونکہ ہماری ایک الگ پہچان بن چکی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں کہ what should be done next. کیا واقعی اب ہمیں اپنی اکانومی کے لیے سخت ترین اور مضبوط ترین فیصلے کر لینے چاہیے؟ جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت امپورٹنٹ ہے کہ عالمی سطح پر جو مقام اور جو سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس جنکچر آف ہسٹری میں ہمیں عطا کیا ہے، اس کو اب ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ فیکچولائز اسی وقت ہوگا کہ جب ایک عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ بہتر ہوگی. اب ہماری قوم کو بہت سارے چیلنجز ہیں، اور اس میں ایک بات میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب وار لائک سچویشن ہوتی ہے دنیا میں تو اس وقت جو معاہدات ہوتے ہیں وہ بھی ہیلڈ ان ابینس چلے جاتے ہیں. جیسا کہ اس وقت آئل کرائسس دنیا میں بھی ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں، ظاہر ہے جو ایران اور امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے. لیکن پاکستان کو اب نئی صف بندی کر لینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور پاکستان نے جس طرح سے رول پلے کیا ہے اس پورے سال کے اندر اور اب بھی کر رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ایران سے آئل ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ پابندیاں یقیناً ختم ہونے کو جا رہی ہیں، اور جیسے پاکستان اس میں بھی رول پلے کر رہا ہے. تو یہ جب تک عام آدمی تک یہ ثمرات نہیں پہنچیں گے تو وہ اس کی وہ جو تابناکی ہے اس خوشی کی وہ ڈاؤن ٹیئر تک نہیں پہنچ پا رہی. اور یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت جو دنیا کا منظرنامہ ہے وہ خاصی حد تک بدل چکا ہے. پاکستان کے لیے اب بہت ساری اپرچونٹیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور یقینی طور پر مڈل ایسٹ کے وہ ممالک کہ جو تکیہ کیے بیٹھے ہوئے تھے ویسٹ کے اوپر اور ڈائریکٹلی امریکہ کے اوپر، انہیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکہ تو جو دعوے کر رہا تھا ایران کے حوالے سے وہ بالکل یعنی نقش پر آب ثابت ہوئے ہیں، اور ایک یو اے ای کے علاوہ باقی سارے ممالک جو ہیں وہ اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو اب چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور جب اپنی حیثیت کو، اور جیسے ابھی ڈاکٹر کیرا بھی کہہ رہی تھیں کہ اصل جو سفارتی محاذ ہوتا ہے اس میں جب آپ کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ گین کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جس میں ہمیں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے.
اور میں یہاں ایک بات جس کا تذکرہ نہیں کر پائے وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ قوم بالکل ایک یونیک قوم ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1 سال پہلے جب یہ مارکہ حق ابھی رواں دواں تھا, اس وقت یہاں پر ایک جو ڈپلومیٹ تھا اس نے پوری دنیا میں اس کا یہ جو تھا تبصرہ وہ بڑا پاپولر ہوا. اس نے کہا کہ میں جب ظاہر انڈیا نے یہ جارحیت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ابھی پاکستان اپنا ریسٹورنٹ شو کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ قوم پاکستانی قوم میں نے دیکھی ہے کہ جہاں دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے, یہاں پاکستان کے اندر پوری قوم اس حد تک بیتاب ہوئی تھی کہ پاکستان کب ریٹیلیٹ کرتا ہے. گویا پاکستانی اس بات پر فکر مند تھے کہ جنگ کیوں نہیں اگلے مرحلے میں جا رہی. اور یہاں میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی تھی کہ 65 کی وار میں جب جو ہے نا وہ ڈاگ فائٹس ہو رہی ہوتی تھی آسمان پر, تو لوگ چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے. آج کے جو ہماری جو جنریشن ہے اور ہم سے بعد میں آنے والی جنریشن جو اس وقت موجود ہے, انہوں نے دیکھ لیا کہ جنگ ہو رہی تھی, انڈیا کی طرف سے مختلف جگہوں پر اٹیکس ہو رہے تھے. بات یہی ہے کہ ہم اس موقع پر جہاں شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, اپنی عسکری اور سول جو قیادت ہے اس کی حکمت عملی کو بھی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اب یہ بات وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں سفارتی, عالمی اور داخلی جو ہمارے محاذ ہیں ان میں اس کے جو ثمرات ہیں اس مارکہ حق کے, ان کو پھلتا پھولتا اور حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی اکانومی کو محفوظ اور مضبوط مزید کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کے لیول بھی بہت ہائی ہوا ہے. میں یہ بارہا اس آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اور دیگر بہت سارے مواقعوں پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر پاکستان, ترکی, ایران اور ملیشیا اور افغانستان کے اندر ایک بہتر صورتحال اگر پیدا ہو سکے تو یہ ایک بہت فیٹل قسم کا کمبینیشن دنیا میں بن سکتا ہے. اور اگر ہم جو ہے نا مشترکہ ڈیفنس کی طرف اور مشترکہ اپنے جو کرنسی کی طرف اگر چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹیکلی مسلم ورلڈ جو ہے نا وہ مزید قریب کھینچی چلی آتی جائے گی. اور باقی بھی ڈاکٹر باسط ایک چیز اور جو ابھی بہت اچھی ہوئی ہے اور ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے لینڈ روٹس کھول دیے ہیں ایران کے لیے. اور یہ لینڈ روٹس جو ہیں وہ نہ صرف چائنا بلکہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کو بھی کور کریں گے. اور یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی اچھی ایک مثبت ایک پروگرس ہے جو دیکھتے رہیں اور ایسے قدم اٹھائیں, ایسے مثبت قدم اٹھائیں جو کہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے ترقی کا باعث ہوں اور نیک نامی کا باعث ہوں. کیونکہ اس میں ہم نے نہ صرف امن کو تقویت دی ہے بلکہ امن کے ساتھ ساتھ ہم نے ترقی کے راستے کھولنے کی طرف بھی ایک راہ دکھائی ہے دنیا کو. اور اپنے خاص طور پہ اپنے ملک کے لیے بھی ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اپنے خطے کے ممالک کے لیے, اپنے پڑوسی ممالک کے لیے بھی ہم خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں, لیکن یک طرفہ نہیں بلکہ یہ خیر سگالی کے جذبات دو طرفہ ہونے چاہیے. یقیناً ڈاکٹر عقیلہ آپ نے بجا طور پر کہا اب دنیا کا اور جو جنوبی ایشیا ہے اس کا منظرنامہ بدل رہا ہے, جس کی ایک اور جس سمت ہم مارکہ حق پر بات کرتے ہوئے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات کس قدر مناسب ہو گئے ہیں اور بہت اوپر کی سطح پر چلے گئے ہیں. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مارکہ حق کی وجہ سے اب کیا صورتحال ہے کہ ریجن کے اندر جہاں وہ ایک ہیجمون بنا ہوا تھا انڈیا اور اپنے جو پاکستان کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک ہیں ان پر بھی وہ اپنی ہیجمونک ڈیزائنز جو ہے وہ مسلط کرتا تھا, اب وہ دور جا چکا ہے اور اب نیا سورج جو ابھر کر سامنے آ رہا ہے اس میں یقیناً پاکستان کے لیے نہ صرف بلکہ ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے اس میں ایک ہوپ جو ہے وہ پنہاں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک اچھے معاہدے پر ایران اور یو ایس کو منانے پر کامیاب ہو گیا تو یقیناً ایک دنیا کے لیے ایک اچھی نہ صرف خبر آئے گی
بلکہ ریجن اور پاکستان کے لیے بھی اس میں جس کی طرف ابھی ڈاکٹر کیلا آپ نے تذکرہ کیا کہ لینڈ روٹس کے اوپن ہونا، اگر ہم آئل اور انرجی کا مسئلہ حل کر لیں پاکستان کے اندر تو پھر اس سے ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی اور مناسب جگہ پر آ جائیں گی. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس خوشیوں کو منا رہے ہیں، یہ ان خوشیوں میں اللہ کریم پائیداری نصیب کرے. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں ہمہ وقت اب زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. جب آپ ایک فتح حاصل کرتے ہیں اس فتح کو پھر سسٹین کرنے کے لیے ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے وہ نوجوان، وہ ہمارے سپاہی، ہمارے ٹروپس اور ہمارے آفیسر جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو ہمہ جنگ پاکستان پر مسلسل کی جاتی رہی ہے، وہ ان کو سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے، ان ماؤں کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے ایسے دلاور جو ہے نا وہ بچے اس قوم کو سپوت کی شکل میں ہمیں دیے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ اس کے بغیر تو کسی بھی قسم کی کامیابی کا تصور بھی ناممکن ہے. اور قومیں جو ہیں وہ خاص طور پہ جب جنگ کی بات ہوتی ہے تو میدان جنگ کے اندر صرف سپاہی نہیں لڑ رہا ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، جو کہا ہے ہمارے اکابرین نے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسی صورتحال میں جب آزمائش کی گھڑیاں ہوں تو اس وقت اگر قوم یکجان ہوتی ہے تو اس میں میرا خیال ہے سر فہرست جو ہے وہ پاکستانی قوم ہے. وہ چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہوں، چاہے وہ جنگ ہو 1965 کی جنگ ہو، پھر ابھی بھی ہم نے مارکہ حق میں بھی یہ دیکھ لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ دونوں بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشش ہونی چاہیے. باہر سے سرمایہ کاری لانے کی کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح جو انرجی کا ہمارا سیکٹر ہے، جیسے کہ آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ہمارے اوپر اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے ہم اس طرح جو گیس کا ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے ایران کے ساتھ، وہ ہم لائن نہیں لا سکے اپنے ملک میں. ابھی جو ٹرانزٹ ہم نے کھولا ہے، چونکہ اس وقت فوڈ کی شارٹیجز ہے، ایران کے بہت برے حالات ہیں اکانومی وائز. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو بڑے بھرپور کیا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم لوگ بہت مشکل میں، تکلیف میں. اور اب ابنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے وہ ایگزٹ پہ بھی اور انٹری پہ بھی امریکہ نے کر رکھی ہے. اور جنگ ظاہر ہے آج 69 ڈے ہو گئے ہیں. تو پاکستان نے جو ایک گڈ ول جسچر دیا ہے وہ ٹرانزٹ ہے جو ہم نے دلیری کر کے دکھایا ہے اور کھولا ہے. تو ظاہر ہے جب حالات بہتر ہو جائیں گے، چونکہ خبریں بہت کنفلکٹ اور کنٹریکٹ قسم کی آ رہی ہیں. کل تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات تھی اس میں تو بڑا وزن تھا، لیکن بعد میں ابنائے ہرمز میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملے کرنے کے دعوے کیے ہیں اور ٹینشن بہت زیادہ ہے خطے کے اندر. تو یہ جب حالات سمجھ جائیں گے تو ہم تیل اور گیس ایران سے لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح اگر امریکہ کی اور ایران کے درمیان ہم ثالثی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے اوپر امریکہ نے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد 19% ٹیرف لگا ہوا ہے. ہماری جو گڈس میں جاتی ہیں اس کے اوپر ہمیں ٹیرف ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. اور تجارت اتنی ہمارا حجم بہت کم ہے، بہت چھوٹی تجارت ہم امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ویزوں پر پابندی ہے. اسی طرح ہمارا جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر بھی پابندی ہے. تو یہ چیزیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے چونکہ ایک ریلیشن شپ اس وقت وہ پھنسا ہوا ہے اور امریکہ کو وے آؤٹ نہیں مل رہا ہے کہ کس طرح ہم اس سے باہر نکلے. اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ اگر کر رہے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان کی نگرانی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ہم اپنے کارڈ ٹھیک طریقے سے کھیل سکیں. دیکھیں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں، پرسنل کوئی نہیں ہوتے. اگر ایران کی اور رشیا کی یا چین اگر آج مدد کر رہے ہیں ایران کی تو وہ ان کے انٹرسٹ ہیں ایران کے ساتھ. تو ہمیں بھی اپنے انٹرسٹ کو آگے رکھنا ہوگا اور اپنے پتے یا کارڈ اچھے کھیلنے پڑیں گے کہ عام بندے کو، عام آدمی کو ریلیف ملے. اس وقت صورتحال جیسے مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے پاکستانی ہیں
वो उनके जैसे यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के वीज़े शायद कैंसिल हो जाएंगे, सख्तियां होंगी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि एक को खुश करने से दूसरे का कहीं हमें नुकसान न हो जाए। जी जी शिराज साहब, I would like to report about today's events in गिलगित बल्तिस्तान। जो मार्का हक के हवाले से आप फरमा रहे थे कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है। राइट नाउ आई एम इन डिस्ट्रिक्ट नगर और राकापोशी का बिल्कुल साफ जो है ना वो एरिया है। तो यहाँ पर भी मार्का हक के हवाले से जश्न मनाया गया है, इवेंट जो है वो तशकील दी गई है, जहाँ पर सिविल और जो हम कहेंगे ब्यूरोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स सारे मौजूद हैं, बल्कि यूथ की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो कि मार्का हक को सेलिब्रेट करती नजर आ रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है इस तरह से कि ये जंग 4 से 5 दिन में इसका खात्मा होना यकीनन पाकिस्तान की अस्करी और जो सिविल क़यादत है उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपने भी देखा है कि यस्टरडे आई वाज इन गिलगित और मैं देख रही थी कि रोज न्यूज के चेयरमैन सरदार खान नियाजी साहब की जानिब से भी जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश किया गया। तो उनकी वीडियो क्लिप्स भी यहाँ पर बखूबी लोग सुन भी रहे हैं और उनकी बातों पर एतमाद भी उस तरह से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की कामयाबियों को इस वक्त दुनिया के कोने कोने में सराहा जा रहा है जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वहां की क्या करंट सिचुएशन है जहां इस वक्त आप तशरीफ फरमा है, मुआरका हक को किस हद तक जो है वहां पर पजीराई हासिल हो रही है? ये मेगा हक के ऊपर तो ऑब्वियसली तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं, दुआएं हुई हैं, जुमे के खुतबों के बाद मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर प्रोग्राम दुनिया भर में हो रहे हैं और ऑब्वियसली सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मुल्क से बाहर आदमी जाता है ना तो फिर अपने मुल्क की बड़ी कदर होती है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो 1 करोड़ है वो कहीं भी रहते हों, ज़ाहिर है सऊदी अरब हो या मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, वहाँ उस तरह की आज़ादियाँ नहीं है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल या उस तरह की तकरीबात वगैरह नहीं मुनक्कद होती, लेकिन दे आर बेसिकली अनपेड एम्बेसडर ऑफ द पाकिस्तान और बाहर आकर मुल्क की वैसे कदर भी बहुत होती है, जाहिर है। तो वो तो सेक्टर और ऊपर से हम गए हैं तो उसकी मुश्किल भी वैसे दुगनी हो जाती है। शिराज साहब मेरे पास बहुत कम रह गया, मैं चाहती हूँ कि आप सब मैं आपसे पूछना जो वक्त कम रह गया, नेक्स्ट मंथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं, इस हवाले से वहाँ क्या तैयारियां हो रही हैं ये बता दें। तैयारियां इंतजामिया भी इसके ऊपर जो है वो जोर शोर के साथ और तैयारियों में मगन है, प्लस अवामी सपोर्ट भी चूंकि हासिल है। इस इलेक्शन में कंपटीशन असल में सख्त है कि हुकूमत मैं समझती हूँ कि एक्टिव फेज़ ऑफ मार्का हक जो है वो तो बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पैसिव फेज़ जो है वो अभी तक चल रहा है और अब हमें पैसिव फेज़ के लिए भी कामयाबियाँ समेटनी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी कौम ना सिर्फ बल्कि इस वक्त जो हमारी अस्करी और सिविल क़यादत है वो दोनों भी इस बात को अपने जो कार्ड्स हैं उनको बहुत केयरफुली इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी प्ले कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक और तज़किरा जो करना चाहता हूँ वो ये है कि आप पाकिस्तानी अवाम को, कौम को कोई मैसेज भी दे दें, ये जो 1 साल में तब्दीली जिस तरह से आई है और पाकिस्तान का इमेज जो है बहुत बुलंद हुआ है, काइंडली कन्वे योर मैसेज। जी, मैं समझता हूँ कि यही वो जज्बा जिस जज्बे के तहत हमने मार्का हक में अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे वो बहुत कीमती है और उसे हमें न सिर्फ सेंचे रखना चाहिए बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखना चाहिए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान कमेटी ऑफ नेशन में बुलंद अपना मकाम रखेगा तो सारी कौम जो है ना उसका सर इसी तरह फ़ख्र से बुलंद रहेगा। एक दफ़ा फिर मैं जो है ना अपनी तरफ से तमाम शुहदा को और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। जी डॉक्टर साहिबा क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस फ़कीदुल मिसाल बहादुरी का और पूरी कौम ने दानिशमंदी का और हौसले का और सब्र से सारी इस जारियत का सामना किया और कामयाबी से हमकनार हुए, वो जज्बा ज़िंदा रहना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा है कि एक्टिव फेज़ ऑफ मार्का हक तो इख्तिताम पजीर हुआ है जिसमें हमने ताबनाक कामयाबियाँ समेटी हैं, लेकिन जो पैसिव फेज़ ऑफ मार्का हक है वो जारी है, उसमें भी खुदा करे कि हमें कामयाबियाँ मिलें।